नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा। अज़ीम नबी के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिबतुम। अज़मत ज़हीर कादरी का आप सबको इस मुहर्रम के महीने में सलाम पेश हो और आप मेरे साथ मिलकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जितना इल्म अता फ़रमाया उस इल्म को ज़रिया बनाकर हम करबला पर एक मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, जिससे आपके ज़हन के दरीचे खुलेंगे और आपको मालूम होगा कि वाक़या करबला क्यों हुआ। आका अलैहिस्सलाम के इस प्यारे नवासे के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अक्सर आपने सुना होगा कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे कि मैं दो ज़बीहुल्लाह का बेटा हूँ, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल और हज़रत अब्दुल्ला। आप अक्सर जानते हैं, सुनते भी रहते हैं बयानात में कि ये क्या सिलसिला है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आका अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, उनके लिए उनके वालिद ने 100 ऊँट कुर्बान किए और अपने बेटे को बचा लिया। तो ज़िबा तो वो हुए ही नहीं, तो ज़बीहुल्लाह कहाँ से हुए? एक बंदे के साथ एक काम हुआ ही नहीं, तो उसके लिए आप वो वर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को उल्टा लटाया, छुरी गर्दन पर फेरने लगे, आंखों पर पट्टी बांध ली। बेटा तो ज़िबा हुआ ही नहीं, आ तो ऊपर से बकरा गया या दुम्बा गया, जो अल्लाह ने तौफीक दी उनको। सोचें ज़रा कि वो ज़बीहुल्लाह कैसे हो गए। वो ज़बीहुल्लाह इसलिए हुए कि उन दोनों के वालिद की नीयत अल्लाह के हजूर अपने बच्चों को कुर्बान करने की थी। उनकी नीयत इतनी सच्ची थी कि उनके बच्चे ना ज़िबा होने के बावजूद भी ज़बीहुल्लाह हैं। लेकिन जहाँ नीयत हो जाए और वो काम प्रैक्टिकल के तौर पर भी सिलसिला सामने आ जाए, जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो करबला का मुस्तफ़ा, वो करबला का खलील, शबीह मुस्तफ़ा, उन्होंने नीयत भी की और प्रैक्टिकल भी हो गया। बाज़ लोग कहते हैं जी करबला का ज़िक्र कुरान में नहीं, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तय्यबा ताहिरा मुफस्सिरा मुहद्दिसा, जी उनका ज़िक्र कुरान में नहीं, उनके बेटों का ज़िक्र कुरान में नहीं। तो जब आयात मुबाहला आती हैं तो ईसाइयों ने किन के बारे में ये कहा था कि आप अपने बेटों को बुलाएं और हम अपनों को बुलाते हैं, तो आफसकार ने भी आगे से फरमा दिया ठीक है तुम भी बुलाओ अपने बेटों को और मैं अपने बेटों को बुलाता हूँ, तो बुलाओ अपनी औरतों को, मैं अपनी औरतों को बुलाता हूँ। तो सरकार किसके बारे में कह रहे थे? ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ आपके सामने हो, आपको ढूंढना पड़ता है। वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने अपनी किताब समझने के लिए नबी उतारे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हर बंदा उठ के किताब खोलेगा, कुरान खोलेगा और समझ आएगा? आका अलैहिस्सलाम ने मुफस्सल फ़ैसले किए। क्या शाह फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, जब तुम्हें अल्लाह ताला औलाद अता करे उसको 3 मोहब्बतें ज़रूर सिखाना। पूछा गया या हज़रत कौन सी मोहब्बतें? फरमाया सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ अपनी औलाद को। जब तुम नबी की मोहब्बत उसको सिखा दोगे, कुरान सिखा दोगे, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। और फरमाया मेरी औलाद की मोहब्बत, मेरे करीब वालों की मोहब्बत सिखाओ। और फरमाया तीसरी मोहब्बत कुरान पाक की मोहब्बत सिखाओ। जब ये 3 मोहब्बतें आपके बच्चे के दिल के अंदर होंगी तो फरमाया वो हर रिश्ते के साथ मोहब्बत करेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फ़ैसले फरमा दिए। क्या शाह फरमाया कि ये बात याद रखो, अपनी औलाद को आपने मोहब्बत सिखानी है और इनके साथ मोहब्बत, मवद्दत का लफ्ज़ कुरान के अंदर इरशाद हुआ।
کیا میرے امتیوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میں تم سے اپنے بچوں کی محبت، مودت قریب والوں کی چاہتا ہوں۔ کسی نبی نے کوئی اجر نہیں مانگا اپنی تبلیغ کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کے بارے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں عرش کے خزانے لا کے زمین پر تمہارے نام کر دیے، اللہ تعالیٰ نے 22 سال لگا دیے قرآن اتارنے میں، وہ سارے خزانے تمہیں دے دیے، قرآن کے وارث تم خود ہو۔ تو سرکار نے کوئی اجر نہیں مانگا، صرف کیا مانگا، میری اولاد سے قربت کرو، مودت۔ مودت کا جو لفظ ہے وہ دراصل عشق ہے۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت یہ ہے، چھوٹے بچے پر پیار آیا، آپ نے کہا جی مجھے اس سے محبت ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، آپ کے کلاس فیلو ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، روزانہ محبت سے سلام دعا ہوتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، وہ محبت ہے۔ لیکن مودت سیکھنی ہو تو مچھلی سے سیکھو جو پانی کے بغیر مر جاتی ہے، جب وہ پانی سے باہر نکلتی ہے تو اگر آپ اس کو پکائیں تو وہ تب بھی پانی ہی چھوڑتی ہے، جب اندر آپ کھا لیتے ہیں اس کو، اندر لے جاتے ہیں، تب بھی وہ پانی پانی ہی کرتی ہے۔ آپ بار بار پانی پیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کیوں پانی پیتے ہو، آپ کہتے ہو آج ہم نے مچھلی کھائی ہے۔ بھئی وہ پیاس آپ کو نہیں لگ رہی، وہ جو مچھلی کھائی ہے نا وہ پانی مانگ رہی ہے، کیونکہ اب اس کو سکون نہیں آ رہا پانی کے بغیر۔ فرمایا اس طرح کی محبت میری اولاد سے، قرآن سے اور اپنے نبی سے کرنا کہ تمہیں نبی کے ذکر کے بغیر سکون نہ آئے۔ تم جہاں بیٹھے ہو نبی نبی پکارو، نبی کے بغیر تمہارا ایک لمحہ نہ گزرے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی محبت کے اندر شرک کو تعلق نہیں، ایک کا وجود نہیں 5 کے وجود ہیں، ایک کو ہے سجدہ اور 5 پر درود ہیں۔ فرمایا ان ہستیوں کے ایک لمٹ ہے کہ شرک کی طرف نہ جانا، ان ہستیوں کو سجدہ نہ کرنا۔ ہاں شرک کے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ان فرقوں سے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ دراصل واقعہ کربلا حق اور باطل کا فرق۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ قرآن کی بہترین مفسرہ، آپ ہر روز درس کیا کرتی تھی کوفے کے، ادھر آپ کا درس تھا، ادھر آپ درس کرتی تھی ہر روز، کیونکہ اپنے اپنے علم کی بنا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو باب العلم کی بیٹی ہیں بابا۔ وہ ایک روز کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات کی آپ تفسیر کر رہی ہیں، آپ کا جتنا علم تھا آپ نے اس کے حساب سے تفسیر کر دی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم کا یہ خاصہ پاک تھا کہ آپ اپنی بیٹی کی چھپ کر جو تھی وہ تفسیر، ان کی جو درس تھا وہ سنا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے جب وہ ان کا درس ختم ہو گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹے ابھی کاف ہا یا عین صاد کی ایک تفسیر رہتی ہے۔ انہوں نے کہا بابا جان وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کاف سے مراد ہے کربلا، ہا سے مراد ہے ہلاکتیں، یا سے مراد ہے یزید، عین سے مراد ہے عطش یعنی پیاس، العطش، العطش آپ اکثر سنتے ہوں گے فارسی میں، اور فرمایا صاد سے مراد ہے صبر کرنا۔ انہوں نے کہا بابا جان یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رب تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ ہے جو رونما ہو کر رہے گا، اور بہت سارے لوگ اس کو مانیں گے ہی نہیں۔ آج کل آپ کئی فرقے دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پر، لوگ سنتے ہیں، اور کئی لوگ اسی طرح یہ بیانات سن سن کر ان کے جو ذہن ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جی کئی فرقے کہہ دیتے ہیں جی یہ کربلا کا واقعہ تو کہیں ہوا ہی نہیں، کئی کہہ دیتے ہیں جی وہ تو اقتدار کی لالچ میں گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اقتدار کی لالچ میں کیا جاتے ہیں جو زمین کو ٹھوکر مارے تو زمین سونے کی ہو جائے؟ اقتدار میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اگر ہم اپنے ویژن کی بات کریں، اپنے پاکستان کی آپ بات کریں، جو خلافت راشدہ تھی اس کو تو آپ چھوڑ دینا، وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اقتدار کے لیے انہوں نے کیا جانا تھا؟ وہ علی کے لال ہیں، بابا علی درود پڑتا ہے تو وہ اسی وقت ہیرے بن جاتے ہیں جو ٹکڑے پتھروں کے ان کے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں۔
بی بی فضا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ نے ایک روز سونا بنایا، وہ سونا بنانا جانتی تھی. حضرت علی کے پاس آئیں، یا حضرت آپ کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، اس سونے کو بیچیں. آپ نے فرمایا فضا اس کی اتنی چمک نہیں ہے، اس کے اندر آپ فلاں چیز ڈالتی کیمیا کے اندر، تو فرمایا اس نسخے کے اندر یہ چیز اگر ایڈ ہوتی تو سونا اور چمکتا. انہوں نے کہا یا علی آپ کو سونا بنانا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو میرے 4 سال کے حسین کو آتا بنانا. 4 سال کی عمر میں امام حسین علیہ السلام سونا بنانا جانتے ہیں، وہ یزید کو کیا جانتے ہیں؟ تو کیا ارشاد فرمایا کہ بیٹے ابھی یہ کرب و بلا، تکلیف، آزمائش، فرمایا ابھی تو یہ آنی ہے. تو کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کہ میرے نانا جان سے ذرا پوچھو کہ میں کون ہوں، مت پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ نہ ہی پوچھے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ اتنے لینتھی لیکچر ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں. عمریں نو چاہیے آپ کو ان حضرات کی تعریف کرنے کے لیے. چلیں آپ کو آج ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ دراصل امام حسین علیہ السلام کون ہیں. یہ بات یاد رکھیں، رب تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی، کائنات بنائی، اس میں 2 چیزیں رکھی، ایک اس کی قدرت، ایک اس کا قانون. قانون کیا ہے کہ رب تعالیٰ مرد اور عورت کا سلسلہ آپس میں ہو تو بیٹی یا بیٹا عطا ہو. اور قدرت کیا ہے کہ ماں بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، اور آدم وجود میں آ جائے. بی بی مریم کا خامد نہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے. جانور اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی قدرت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنائیں اور کم باذن اللہ کہیں اور پرندہ اڑ جائے. اور رب کا قانون کیا ہے کہ تجھے پانی چاہیے، محنت کر، زمین کھود پانی نکال لے، کنویں میں سے پانی کھینچ لے، نہروں میں سے پانی بھر کے لا. لیکن جب اس کی قدرت کی بات ہو تو وہ انگلیوں میں سے چشمے جاری کر دیتا ہے مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ان کی انگلیوں میں سے چشمے جاری کر دے، اس کو کہتے ہیں قدرت. قانون تو یہ ہے کہ بندہ زندہ ہو تو قرآن کی تلاوت کرے، اور قدرت یہ ہے کہ سر نیزے پر چڑھا ہو تب بھی تلاوت جاری ہو. دراصل حضرت امام حسین علیہ السلام امام الشہداء یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہیں، رب تعالیٰ کی قدرت ہیں. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دوں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس، یہ ہمارا بڑا آگے ٹاپک تھا، لیکن اب یہ بات ایسی آ گئی کہ یہ مثال دینی پڑے گی مجھے. حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر کے جس پتھر مبارک پر رکھا گیا، آپ کا ایک قطرہ خون کا اس پر گر گیا. جب سر اقدس کو اٹھا کر انہوں نے یزید کے خزانے میں منتقل کر دیا، اب یزیدی اس قطرے کو پکڑتے ہیں اور قطرہ کبھی دائیں ہو جاتا ہے کبھی بائیں ہو جاتا ہے. کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف امام حسین زندہ ہے، ان کے جسم کا ایک ایک قطرہ زندہ ہے بابا. تو یہ میں اکثر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ کچھ ہمارے علماء کرام جو ہیں دراصل ان کے فرقے کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ عجیب قسم کی باتیں، عجیب قسم کی لوجک جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا بھی آپ تو عالم دین ہیں. ٹھیک ہے، تو جن کو آپ سنا رہے ہیں وہ کیا عالم دین ہے؟ سارے جو عالم دین ہوگا وہ آپ کی سنے گا کیوں؟ اور جو بیچارے کم علم ہیں وہ آپ کی بات سن کے نہ تو آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں، نہ وہ آپ سے کسی بات کو تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں. تو خدارا کرب و بلا کو جھٹلانا یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. رب تعالیٰ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیا ابراہیم رب کا شکر کر کہ میں نے تیرے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ پر میں نے دمبا بھیج دیا، اور اس قربانی کو میں نے آگے کر دیا ذبح عظیم کے لیے، ذبح عظیم کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی جاعل کا للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، کیونکہ آپ نے امتحان اتنے دیے ہیں
کہ آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اور اب آپ کو لوگوں کا امام بنایا جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے پاس مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھو۔ کیا کعبے میں کہیں اور نماز پڑھنے کو جگہ نہیں؟ ضرور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پاس ہی پڑھنی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو لوگوں کا امام بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا امتحان دیا کہ تمام کائنات کے قیامت تک کے لیے آپ امام ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سونیا جی اگر میں ابراہیم علیہ السلام نو امام بنا سکنا تو جیڑا امتحان تیرے نواسے نے دیتا ہے نا، انہیں تے در اصل ذبیح اللہ بن کے دکھا دیتا، تے ذبیح اللہ سامنے اکھاں دے ذبح کر کے دکھا دیتے، آنکھوں پر پٹیاں نہیں باندھی، بچے ذبح کیے ہیں۔ عشق تو دو ہستیوں نے کیا ہے، الحمدللہ وعدہ سب نبی اونچے ہیں، نبوت کا درجہ بہت اونچا ہے، رب کی ربانیت کے بعد درجہ نبوت کا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں عشق دو نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عشق کیا کائنات بنا دی، حسین نے عشق کیا کائنات لٹا دی۔ غور کریں نا کہ واقعہ کربلا ہوا ہے تو یہ یہاں تک پہنچا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے، امت ایک چیز پر جمع ہو جائے تو یاد رکھیں وہ بات سچی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سکان نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر کٹھی نہیں ہوگی۔ اب آپ کی بات کو مان لیں، جو آج پڑھ رہے ہیں، جو ناقل ہیں، نقل کرنے والے ہیں، ہم لوگ ناقل ہیں، ناقص العقل ہیں، ہم لوگ نقل کرتے ہیں اور آگے پیش کرتے ہیں۔ کون سی کتابیں لکھی ہیں آپ لوگوں نے جو فرقے یوٹیوب پر بیٹھ کر یا گوگل پر بیٹھ کر یا کسی بھی بیٹھ کر وہاں پر اللہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، اتنی زبانیں کھلی ہوئی ہیں کہ حد ہی ختم ہو گئی۔ کسی کے مقام کو پہچاننے کہ اللہ نے کیا ہستیاں بنائیں، وہ کیا کیا امتحان لیے ان سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام صبر کی انتہا، رب تعالیٰ کی قدرت، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں علی آپ ان کو اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا حسین علیہ السلام روز قیامت ہمارے لیے ذخیرہ ہوگا، یعنی جمع کی ہوئی چیز، جس طرح آپ لوگ اپنی راس مایا جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں مشکل کے وقت یہ کام آئے گی، فرمایا یہ ہمارے لیے راس مایا ہے۔ جب قیامت کے روز رب تعالیٰ سخت غصے میں ہوگا تو اس وقت ہم امام حسین علیہ السلام کو آگے کریں گے، کیونکہ ہم نے ذخیرہ کر کے اس بچے کو بچایا ہوگا۔ ہم کہیں گے کیا کہ میرے مالک اس کا تجھے واسطہ کہ لوگوں کو معاف فرما دے۔ انہوں نے جن کے لیے قربانیاں دیں، آج وہی امت جو ہے وہ اللہ جانے کیا کیا خلفشار لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں، اپنے پاس سے باتیں لگا لگا کے اللہ جانے اس لیے علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ مولوی منظور حسین تھا تو ان کو محمد حسین نعیمی صاحب ایک روز ریل میں ملے، تو مولوی منظور حسین جو تھا اس کی یہ عادت تھی، ساری رات قرآن پڑھتا تھا، سرکار کے نقص نکالتا تھا، اس کی عادت تھی۔ مولوی حسین جو تھے، مولوی محمد نعیم جو تھے نعیمی، سبحان اللہ، ان الابرار لفی نعیم، تو فرمایا کہ ان کے پاس جب جا کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم ساری رات جو عبادت کرتے ہو، قرآن کو کھول کے بیٹھے رہتے ہو، تو تم اتنی محنت اس لیے کرتے ہو کہ تم اس میں سے سرکار کے نقص نکالو، کہ جو کتاب ساری سرکار کی خوبیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے اس کے بعد مولوی منظور حسین کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اس قدر شرمندہ ہوا اس ولی خدا کی بات سن کر، محمد حسین نعیمی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل کرے، کہ انہوں نے کیا کہا کہ تم یار اس لیے بیٹھ کے ساری رات قرآن کھولتے ہو کہ سرکار کے نقص نکالو۔ تو انشاءاللہ رہے زندگی کہ اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے،
تو اب اس پر ہماری مفصل گفتگو جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور اپنی علم کی بساط کے حساب سے ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے ذہن کو روشن کرتے رہیں گے، تاکہ باطل فرقے آپ کے ذہن کو گمراہ نہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔